अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए नाज़रीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है लालची जादूगर। तो चलिए सुनते हैं। चंदा अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक से उसके कान में एक आवाज गूंजी, चंदा उठो, अभी तक सो रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, प्लीज जल्दी उठो और आ जाओ। एकदम से चंदा उठ बैठी। जब टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। चंदा की कजन आलिया इसके पास सोई हुई थी। वो बड़े आराम से सो रही थी। पहले की तरह चंदा अपना वहम समझकर फिर दोबारा सो गई और यह वाकया पहले भी हर रात इसके साथ पेश आता था। सुबह को उठी तो हर रोज की तरह आलिया ने इससे पूछा कि तुमने रात को कुछ कहा था मुझे, मगर हर बार की तरह आलिया का यही जवाब था, नहीं। चंदा अपनी आंटी के साथ इनके घर में रहती थी, क्योंकि चंदा जब बहुत छोटी थी तो एक एक्सीडेंट में चंदा के अम्मी अब्बू की मौत हो गई थी, मगर चंदा को कुछ नहीं हुआ था। तब चंदा तकरीबन 2 साल की थी और तब से चंदा अपनी आंटी के साथ रहती थी। उन्होंने ही इसको पाला था। आलिया और सरवर 2 बहन भाई थे। चंदा इन दोनों से बड़ी थी। साद सबसे छोटा था। आलिया और चंदा दोनों नाश्ता करती हैं और कॉलेज चली जाती हैं। आज चंदा बहुत उदास लग रही थी। कॉलेज आते ही कॉलेज के दरवाजे पर अचानक इसकी टक्कर एक लड़के से होती है। चंदा गिरने लगती है तो वो लड़का इसका हाथ पकड़कर इसे गिरने से बचा लेता है। चंदा इसका शुक्रिया अदा करती है तो जब वो लड़का आगे से बोलता है तो चंदा को ऐसे लगता है जैसे वो ये आवाज हर रोज सुनती है। चंदा अभी इससे इसका नाम पूछने लगती है, मगर जब ऊपर इसकी तरफ देखती है तो वो दूर जा चुका होता है। फिर चंदा अपनी क्लास में चली जाती है। चंदा देर से पहुंचती है क्लास, तो क्लास में एक भी सीट खाली नहीं होती। चंदा जल्दी से जाकर बैठ जाती है और अपनी किताबें निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है कि अचानक से उसे पेन चाहिए था, मगर उसके पास पेन नहीं था। वो अपने बैग में ढूंढती है मगर नहीं मिलता कि अचानक वही आवाज जो हर रात को वो सुनती आई है। तो चंदा चौंक जाती है। इसकी सीट के साथ वही लड़का बैठा था। चंदा से कहा, आपका पेन मेरे पास आ गया था, मैं जल्दी में था इसलिए आपको वापस ना दे सका। ये लो अपना पेन। आप सुन रही है ना, और आप ठीक तो है ना? लेकिन चंदा तो जैसे साकत थी वैसे ही बैठी थी। वो चंदा का हाथ पकड़कर उसे हिलाता है तो चंदा चौंकते हुए इसकी तरफ देखती है और अपना पेन ले लेती है। चंदा जो कि बहुत खूबसूरत लड़की थी और बहुत अच्छी भी थी। कॉलेज के हर लड़के की ख्वाहिश थी चंदा से दोस्ती करने की, मगर वो लड़कों से दोस्ती करना अच्छा नहीं समझती थी। मगर ये सब देखकर हैरान थे कि चंदा आज एक ऐसे लड़के से बात कर रही थी जिसको ना वो जानती है और ना ही इसके बारे में कुछ पता है। चंदा इस लड़के से इसका नाम पूछती है तो वो लड़का अपना नाम बताता है। मेरा नाम जुनैद है और आज मैं पहले दिन कॉलेज आया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदा है। न जाने क्यों आज जब चंदा जुनैद से मिली तो तब से ही चंदा का दिल धड़क रहा था और वो बार बार क्यों जुनैद के पीछे जा रही थी, सिर्फ इसके बारे में सोच रही थी। चंदा और आलिया घर वापस आई तो चंदा को इसकी आंटी सारा ने बताया कि तुम्हारे नाम एक लेटर आया है। चंदा वो लेटर लेकर अपने कमरे में चली गई और किताबों में रख दिया। चंदा लेटर रख कर भूल गई। जब शाम को अपने कमरे में आई तो चंदा को वो लेटर नजर आया और उसने इसको खोल दिया। जब पढ़ने लगी तो हैरान रह गई, क्योंकि लेटर में लिखा था कि लेटर मिलते ही लाहौर आ जाना, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। चंदा ने अपनी आंटी को बताया। आंटी ने चंदा को जाने की इजाजत दे दी और आलिया को भी साथ भेज दिया। ड्राइवर गाड़ी निकालता है। इतने में चंदा और आलिया तैयार होकर बाहर आ गए।
چندا کی آنٹی کے گھر سے لاہور کا سفر 1.5 گھنٹے کا تھا، اس لیے وہ اتنی پریشان نہیں تھی، اور ویسے بھی ابھی شام نہیں ہوئی تھی، ابھی کچھ دن باقی تھا۔ وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئی۔ گاڑی اپنی رفتار سے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک سے گاڑی بند ہو گئی۔ ڈرائیور نیچے اترا اور گاڑی کو دیکھنے لگا۔ اوہ، پیٹرول ختم ہو گیا ہے، یہاں سے تھوڑی دور پیٹرول پمپ ہے، میں جا کر وہاں سے پیٹرول لے آتا ہوں، آپ یہاں پر ہی بیٹھنا۔ چندا نے کہا، ہاں جلدی جاؤ اور لے کر آؤ، ہم یہاں تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ اندھیرا چھاتے ہی وہ دونوں ڈر سی جاتی ہیں، کیونکہ ڈرائیور بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی سے لفٹ لے لیتی ہیں۔ 2-3 گاڑیوں کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ رکی۔ وہ گھر فون کرنے لگی تو اس کو خیال آیا کہ موبائل تو گھر میں ہی رہ گیا ہے۔ عالیہ کے پاس موبائل تھا، مگر اس کے موبائل کے سگنل نہیں آ رہے تھے، کیونکہ جس علاقہ میں وہ دونوں اس وقت تھی وہ کافی بیک علاقہ تھا، شاید اسی وجہ سے فون نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی خوفناک سنسان سڑک، پتوں کی سرسراہٹ، بلا کا خوف، مکمل سناٹا، ان کے خوف میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈر کے مارے دونوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ اچانک دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ چندا اور عالیہ کی تھوڑی سی جان میں جان آئی، مگر وہ روشنی جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے لمبی سانس بھری اور گاڑی کو اشارہ کیا۔ گاڑی ایک لمحہ میں ہی رک گئی۔ اس میں چند اوباش قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں نے خود ان سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ آپ دونوں کو لفٹ چاہیے نا، آپ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ۔ مگر چندا اور عالیہ جو تھوڑی دیر پہلے خوش تھیں اور زیادہ گھبرا گئیں۔ ابھی وہ لڑکے ان دونوں کو کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کا ڈرائیور آ گیا اور ان کو گہرا سکون مل گیا۔ انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ لوگ جائیں، اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ ان کا پیچھا کہاں چھوڑنے والے تھے، وہ زبردستی پر اتر آئے۔ ہاتھا پائی میں ڈرائیور کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ عالیہ ان لڑکوں سے ہاتھ جوڑنے لگی کہ یکدم اس کو ایک زور سے دھکا سا لگتا ہے، جس سے وہ دور جا گری۔ اس کے بعد اس کو کچھ بھی ہوش نہ تھا کہ کیا کچھ ہوا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ زور زور سے چلانے لگی کہ اتنے میں کہیں سے جنید آ گیا اور وہ جنید کو دیکھ کر مدد مانگنے لگی۔ جنید 1 منٹ میں ان سب لڑکوں کو بھگا دیتا ہے۔ چندا کی تھوڑی جان میں جان آتی ہے، وہ جلدی سے عالیہ کی طرف جاتی ہے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈرائیور بھی ہوش میں آ گیا۔ عالیہ ہوش میں آتے ہی چندا سے سوال کرنے لگی کہ چندا تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر جنید وقت پر نہ آتا تو آج ہم بچ نہیں سکتی تھی، اس نے وقت پر آ کر ہمیں ان کے ہاتھوں سے بچایا ہے۔ چندا ایک دم سوچنے لگی کہ اتنی رات گئے جنید اتنی دور کیسے آ گیا؟ کیا اسے پتا تھا کہ ہم لاہور جا رہی ہیں؟ پھر اس نے اپنی ان سوچوں کو ختم کیا اور عالیہ کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چل دی۔ وہ لاہور جا پہنچی۔ جاتے ہی انہوں نے گھر فون کیا تو پتا چلا کہ سب گھر والے ہی ان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ چندا نے گھر والوں کو تمام بات بتا دی کہ ان کے ساتھ راستے میں یہ کچھ ہوا ہے۔ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ جلدی گھر نہ پہنچ سکی۔ پھر وہ اپنے ممی پاپا کے کمرے میں گئی اور اپنی بچپن کی تصویریں دیکھ کر اپنے ماضی میں کھو گئی کہ عالیہ کی آواز سے وہ چونک گئی۔ عالیہ تم؟ ہاں جناب میں۔ چلو اب کھانا کھا لو یار، مجھے تو بہت بھوک لگی، جلدی سے آ جاؤ۔ اوکے تم چلو میں آتی ہوں۔ پھر چندا اور عالیہ کھانا کھا کر سونے کی تیاری کرنے لگی کہ ملازمہ آ کر بولی، بی بی جی باہر آپ کو کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ کون ہو سکتا ہے جو ہمیں ملنے کے لیے آیا ہے؟ چلو جو بھی ہے اس کو اندر لے آؤ۔ ملازمہ ایک بوڑھی خاتون کو اندر لے کر آئی۔ بوڑھی خاتون کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔
وہ اس بوڑھی خاتون کا پوتا تھا جس کا نام حیدر علی تھا۔ بڑھیا بہت ہی لاغر اور کمزور سی تھی اور کافی عمر رسیدہ بھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی تھامی ہوئی تھی جس کی مدد سے وہ تھوڑا چل سکتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت چندا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور چندا نے کہا، کیا آپ نے مجھے خط لکھا تھا؟ جی ہاں، بڑھیا کے بجائے اس لڑکے نے جواب دیا، دادی اماں نے مجھ سے ہی خط لکھوایا تھا۔ ان کو آپ سے بہت ضروری کام تھا اور آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اوہ اچھا، تو کیا بات کرنی تھی آپ نے مجھ سے؟ بتاتی ہوں بیٹا، تم کو پہلے میں تمہیں جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ بالکل اپنی دادی پر گئی ہو، وہی شکل، وہی خوبصورتی۔ چندا یہ بات سن کر اچھل پڑی۔ اوہ، کیا آپ نے میری دادی اماں کو دیکھا ہوا ہے؟ ہاں بیٹا۔ اتنے میں ملازمہ چائے لے کر آئی۔ عالیہ نے کہا، پہلے آپ لوگ چائے پی لیں، پھر بات کرتے ہیں آرام سے۔ عالیہ حیدر علی کو چائے دینے لگی، وہ جو کہ نہایت ہی خوبصورت لڑکا تھا۔ عالیہ تو بس اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ عالیہ بھی بہت پیاری تھی۔ چندا بڑھیا سے بولی، ہاں تو اب بتائیں۔ بیٹا، بہت عرصہ پہلے یہاں شہر سے دور ایک گاؤں تھا۔ گاؤں میں تمہارے دادا کی بہت بڑی حویلی تھی۔ تمہارے دادا ایک بہت ہی رحم دل انسان تھے، ہر ایک کی مدد کرتے تھے۔ میں تمہاری دادی کی سہیلی تھی، ہم لوگ شہر میں رہتے تھے۔ ان دنوں میں بھی اسی گاؤں میں گئی تھی۔ ان دنوں تمہاری دادی بہت پریشان تھی۔ میں نے پریشانی کا سبب پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں عجیب عجیب حادثے ہو رہے ہیں۔ تو میں نے تمہاری دادی سے پوچھا، کہیں یہ حادثے اس جادوگرنی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے ہیں جو اس گاؤں میں آیا تھا؟ نہیں، اسے ہم نے مار دیا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے پورا گاؤں پریشان تھا۔ ایک دن اچانک وہ جادوگر ہماری حویلی میں آ گیا اور اس کی نظر میری بیٹی رخسانہ پر پڑ گئی۔ اس جادوگر نے نہ جانے کیا جادو کیا رخسانہ پر کہ رخسانہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ وہ نہ کچھ کھاتی اور نہ کچھ پیتی، بس سہمی سہمی اور ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ اور ایک دن وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہم نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہی جادوگر دوبارہ آیا اور اسے دربانوں نے بہت مارا۔ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ میں دوبارہ آؤں گا اور اس حویلی کو اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ پھر میں نے تمہاری دادی کو تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، میرے جاننے والا ایک درویش بابا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ کچھ دیر بعد تمہاری دادی کے گھر تمہارے ابا پیدا ہوئے۔ حویلی میں بڑی دیر بعد کوئی خوشی آئی تھی اور پھر میں نے اس درویش کو بھی بلایا تھا تاکہ وہ جادوگر بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ درویش نے جو ہمیں بتایا اسے سن کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ درویش نے بتایا کہ اس کا نام پورن جادوگر ہے۔ یہ عام سا جادوگر تھا مگر اسے ایک بہت بڑا جادوگر اور اس دنیا کا امیر جادوگر بننا تھا، اور اسی لالچ میں پورن جادوگر نے جنگلوں میں جا کر چلے کرنا شروع کر دیے، اور آخر کار ایک دن اس کے پاس ایک ایسی طاقت آ گئی جس کے ذریعے یہ بڑے سے بڑے جادوگر سے رابطہ کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن پورن جادوگر کے پاس پجاری جادوگر، اور اس نے اسے بتایا کہ بہت دور ایک حویلی ہے، اس حویلی میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس کمرے میں ایک خزانہ ہے جس کو حاصل کر کے تم اس دنیا کے سب سے امیر انسان بن سکو گے۔ پجاری جادوگر نے پورن جادوگر کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم اس کے پورے خاندان کو ختم کر دو گے تو وہ خزانہ تمہیں خود بخود مل جائے گا، لیکن سب سے پہلے تمہیں 10 بچوں کا خون پینا ہوگا، اور ان بچوں کا خون
جو چاند کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں، اور پھر اس جادوگر نے اس گاؤں میں 9 بچوں کا خون پیا، اور جو 10واں بچہ تھا وہ آپ کی بیٹی تھی۔ اس جادوگر نے پہلے آپ کی بیٹی پر جادو کیا اور پھر اسے غائب کر کے اس کا خون پیا، اور اب وہ بہت زیادہ طاقتور بن گیا ہے۔ ہاں، پجاری جادوگر نے پورن جادوگر کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر وہ آپ کے خاندان کو نہ مار سکا تو وہ کبھی اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر اب خزانہ حاصل نہ کر سکا تو پھر تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس حویلی کے سردار کے بیٹے کی جو اولاد ہوگی اس کے ذریعے تم یہ خزانہ حاصل کر سکو گے۔ پھر تمہاری دادی نے درویش سے پوچھا کہ کیا آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہوں، وہ جادوگر بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، مگر میں آپ کو ایک تعویذ بنا کر دیتا ہوں جو جب تک آپ کے بیٹے کے گلے میں رہے گا وہ جادوگر اس بچے کو نہیں مار سکے گا۔ پھر وہ درویش چلا گیا، اور پھر کچھ دنوں بعد ہمارے اس گاؤں میں بہت بڑا طوفان آیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اور تمہاری دادی اس وقت حویلی میں ہی تھی کہ اچانک باہر سے شور کی آواز آئی، اور ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی کہ پورن جادوگر آ گیا ہے، پورن جادوگر آ گیا ہے۔ ہم دونوں خوف سے ڈر گئے، اور اتنے میں تمہارے دادا جان آئے، اور انہوں نے کہا اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ پورن جادوگر اس حویلی میں پہنچے ہمیں اپنے بچے کو چھپانا ہوگا، اور اس طرح تمہاری دادی نے تمہارے ابا کو مجھے سونپ دیا اور کہا تم ابھی اس کو لے کر شہر چلی جاؤ، ورنہ وہ ہمارے بچے کو مار دے گا۔ اگر میں ساتھ گئی تو اس جادوگر کو شک ہو جائے گا، اس لیے تم اسے لے کر چلی جاؤ۔ اور پھر میں تمہارے باپ کو لے کر شہر آ گئی۔ بعد میں مجھے خبر ملی کہ تمہارے دادا اور دادی کو پورن جادوگر نے مار ڈالا ہے، اور خزانہ نہ حاصل ہونے کی وجہ سے پورن جادوگر بہت غصے میں تھا، اور وہ اس بچے کو ڈھونڈنے لگا جو میرے پاس تھا۔ لیکن جو تعویذ تمہارے باپ کے گلے میں موجود تھا اس کی وجہ سے جادوگر ہم تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ شہر آ کر میں نے تمہارے ابا کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسے اپنا نام دے دیا تاکہ وہ جادوگر اس تک نہ پہنچ سکے۔ پھر تمہارے ابا اور حیدر علی کے ابا دونوں بھائی بڑے ہو گئے، اور پھر ان دونوں کی شادی کر دی، اور کچھ عرصہ بعد تم پیدا ہوئے تو تمہارے ابا نے وہ تعویذ اپنے گلے سے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے جادوگر کو تمہارے زندہ ہونے کا ثبوت اور تمہارے ابا کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو گیا۔ انہی دنوں میں عالیہ بھی پیدا ہوئی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے تمہارے امی اور ابو تم تینوں ان کے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا جو جادوگر کی وجہ سے ہوا تھا، اور تمہیں اس لیے کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ تعویذ تمہارے گلے میں تھا۔ اور بیٹا یہ تعویذ کبھی بھی اپنے گلے سے نہ اتارنا، اور ہاں بیٹا جب تک تم اس حویلی میں نہیں جاؤ گی تب تک وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور تم بیٹا کبھی وہاں مت جانا۔ اوکے دادی، میں کبھی بھی حویلی نہیں جاؤں گی۔ وہ بہت گہرائی میں چندا کو کہانی سنا رہی تھی، اور وہ بھی بہت غور سے سن رہی تھی۔ چندا دادی اماں کو تسلی دے رہی تھی، اچھا بیٹا اب تم سو جاؤ، میں چلتی ہوں، رات کافی ہو گئی ہے، چلو حیدر مجھے لے چلو۔ اچھا دادی اماں، چلے پھر۔ حیدر اور اس کی دادی اماں چلے گئے، مگر عالیہ اور چندا کو سوچوں میں ڈال گئے۔ تھوڑی دیر بعد چندا اور عالیہ دونوں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ چندا کو آج وہ آواز سنائی نہیں دی تھی
جو اس کو ہر رات سنائی دیتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے چندہ آج گہری نیند سوئی تھی۔ صبح اٹھی، ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو کر دادی اماں سے خدا حافظ کہنے کے لیے ان کے گھر گئی، اور ان کے گھر پہنچی تو حیدر علی بھی کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ چندہ نے حیدر علی سے پوچھا، جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میں آپ کے شہر جا رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ وہ مجھے وہاں کچھ کام ہے اس لیے۔ اتنے میں دادی اماں کی آواز سنائی دی، بیٹا حیدر، چندہ اور عالیہ کو بھی ساتھ لے جانا، اکیلی ہیں دونوں۔ جی دادی میں ان کو ساتھ لے جاؤں گا۔ حیدر علی من ہی من میں بہت خوش ہو رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ چندہ جب حیدر علی کو دیکھتی تو اسے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پا کر حیران ہو جاتی۔ پھر اس نے خود سے کہا، لو یہ تو گیا کام سے، اور پھر زور سے اس کے کان کے پاس جا کر کہا، حیدر علی۔ گھبرا کر حیدر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بڑبڑاتا ہوا بولا، کیا ہوا ابھی؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مگر تم کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ وہ آپی عالیہ۔ کیا ہوا عالیہ کو؟ کچھ نہیں، وہ چندہ آگے سے بولی۔ کیا وہ کر رہے ہو؟ سیدھی طرح سے کہو نا کہ عالیہ سے بات کرنی ہے۔ ہاں وہ میں کہنے ہی والا تھا۔ اوے جناب کروا دیتی ہوں بات، ویسے بھی ہم اکٹھے ہی جا رہے ہیں۔ سچ اپی؟ جی ہاں۔ تھینک یو اپی۔ اوکے اب جاؤ اور عالیہ سے کہو کہ تیار ہو کر جلدی سے باہر آ جائے، میں دادی اماں سے مل کر آتی ہوں۔ چندہ دادی اماں سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ دادی اماں اسے بہت پیار کرنے لگی اور بولی، بیٹا اپنا خیال رکھنا، اور کبھی ضرورت پڑے تو میں تمہیں اس درویش کا پتہ دے دوں گی، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ ٹھیک ہے دادی اماں، اچھا اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ بیٹا خدا حافظ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ چندہ، عالیہ اور حیدر علی تینوں چلے گئے۔ چندہ نے گھر آ کر ساری بات اپنی آنٹی کو بتائی۔ آنٹی سارا یہ سب سن کر بہت گھبرائی، کیونکہ وہ عالیہ اور ابو بکر سے زیادہ چندہ سے پیار کرتی تھی۔ چندہ اپنی آنٹی کو تسلی دینے لگی کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ رات کو جب چندہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو اچانک اسے جنید کا خیال آیا کہ جنید نے ہمیں بچایا تھا اور مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کالج جاتے ہی وہ سب سے پہلے جنید کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ کہیں بھی اس کو دکھائی نہ دیا۔ چھٹی کے وقت چندہ کی نظر جنید پر پڑی، وہ شاید کسی کام میں مصروف تھا۔ چندہ بھی جنید کے پاس چلی گئی اور سلام دعا لے کر بولی، تم نے اس دن ہماری جان بچائی، مگر تم اتنی جلدی وہاں سے چلے بھی گئے، مجھے شکریہ کا موقع بھی نہیں دیا۔ یہ تو میرا فرض تھا، سو میں نے کر دیا۔ چندہ بولی، جو بھی ہے میں آپ کی شکر گزار ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ویسے تم اتنی رات کو وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو جنید نے بڑے آرام سے کہا، میں وہاں اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا اور راستے میں آپ لوگوں کو مصیبت میں دیکھا تو مدد کیے بغیر رہ نہ سکا۔ اوف، اچھا خیر، آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ جنید چندہ کا منہ تکنے لگا۔ ٹھیک ہے تو چلو ہاتھ ملاؤ۔ اوکے، اب ہم دونوں دوست بن گئے ہیں۔ جلد ہی یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ ان دونوں کا پیار اتنا گہرا تھا کہ وہ دونوں بغیر بات کیے ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لیتے تھے، اور جب کبھی چندہ کسی مصیبت میں ہوتی تو صرف دل سے جنید کو آواز دیتی اور جنید اس کے پاس حاضر ہو جاتا۔ دوسری جانب پورن جادوگر چندہ کے انتظار میں تھا، اور پورن جادوگر اب اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ وہ چندہ کو جادوئی شیشے میں دیکھ سکتا تھا، اور آج اس پورن جادوگر نے چندہ کو پہلی بار دیکھا تھا تو اسے دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا۔ لیکن جب جادوگر نے چندہ کو جنید کے ساتھ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ پورن جادوگر چندہ پر اتنا فدا ہو گیا کہ اس نے اس سے شادی کرنے اور ہمیشہ کے لیے امر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔
پورن جادوگر اس رات پجاری جادوگر سے ملا۔ پجاری جادوگر کی روح پورن جادوگر کے پاس آئی اور پوچھا کیا معاملہ ہے، تو پورن جادوگر چندہ کے بارے میں اسے بتانے لگا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پجاری جادوگر پورن جادوگر سے بولا، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت میں ممکن ہے، یا تو تم چندہ سے شادی کر لو اور وہ بھی چندہ کی مرضی سے، اور دوسری بات یہ کہ تم تلوار کے ایک ہی وار سے چندہ کا سر قلم کر دو اور اس کے خون سے نہا کر تم ہمیشہ کے لیے جوان اور امیر ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، سر قلم کرتے وقت چندہ کی نظر تم پر نہ پڑے، ورنہ تم وہیں جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ پجاری جادوگر ایک دھوئیں سے نمودار ہوا تھا اور اسی دھوئیں میں غائب ہو گئے۔ پورن جادوگر نے شیوا چڑیل کو حاضر کیا اور کہا، جنید کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جو حکم میرے آقا، میں ابھی حاضر کرتی ہوں۔ شیوا چڑیل تھوڑی دیر بعد جنید کو لے کر حاضر ہوئی۔ جنید پر دراصل پورن جادوگر نے جادو کیا ہوا تھا اور اسے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور جو پورن جادوگر اسے کہتا تھا یہ وہی کرتا تھا، مگر دل پر تو کسی کا بس نہیں چلتا نا۔ وہ سچ میں چندہ سے پیار کرنے لگا تھا۔ پورن جادوگر نے جنید کو حکم دیا کہ تم کچھ کر کے چندہ کو شہر سے باہر لے آؤ، دور کسی جنگل میں۔ تو جنید سر جھکا کر بولا، جو حکم آقا کا۔ اور ہاں سنو، تم چندہ کے قریب اتنا مت ہو، ورنہ میں تم کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی اس نے شیوا چڑیل کو حکم دیا کہ وہ جنید کو واپس شہر چھوڑ آئے۔ شیوا چڑیل جنید کو اپنے پروں پر بٹھا کر لے جاتی ہے۔ جب وہ جنید کو نیچے اتارنے لگی تو اتفاق سے چندہ بھی وہاں پر تھی، اور وہ جنید کو ایک خوفناک چڑیل کے ساتھ دیکھ کر ڈر گئی، مگر اپنے ڈر کو پیچھے کر کے سارا ماجرا دیکھنے لگی۔ شیوا چڑیل جنید کو کہہ رہی تھی، یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے، اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ صبح جب چندہ کالج آئی تو پتا چلا کہ کالج کی ٹرپ جا رہی ہے۔ چندہ بہت خوش ہوئی اور عالیہ بھی بہت خوش تھی۔ چندہ حیدر علی کو کال کرنے لگی، حیدر علی، ہیلو اپی، حیدر علی بہت ضروری کام ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ اچھا آتا ہوں، اوکے خدا حافظ۔ پھر وہ سب ٹرپ پر جانے کی تیاری کرنے لگے اور رات تک تیاری کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو وہ دونوں تیار ہو کر کالج پہنچ گئیں، اور وہاں موجود بس میں سب ہی اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے۔ انہی لوگوں میں حیدر علی بھی تھا جو عالیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا سفر جنگل کی طرف جاری تھا۔ جب ان کی بس جنگل کے آدھے حصے میں پہنچی تو بس خراب ہو گئی۔ سر نے فیصلہ کیا آج کی رات اسی جنگل میں ہی گزارنی پڑے گی۔ یہ جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا، ذرا سنبھل کر اور سب نے اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پر رہنا ہوگا، ادھر ادھر مت جانا۔ سب سٹوڈنٹس بس سے نیچے اتر کر اپنا اپنا سامان اتارنے لگے۔ جنید کو پتا تھا کہ وہاں شیوا چڑیل اس سے ملنے ضرور آئے گی، اس لیے وہ ذرا دور جانے کا سوچنے لگا۔ جنید اٹھ کر جنگل کی طرف چل دیا اور چندہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کافی آگے بڑھ گئے کہ جنگل میں یکدم طوفان آ گیا۔ چندہ کی خوف کے مارے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جنید نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا اس کی جانب آیا۔ جب چندہ کے قریب آیا تو چندہ کے گلے میں جو تعویذ تھا اس سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جو جنید برداشت نہ کر سکا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں طوفان تھم گیا، کیونکہ وہ طوفان شیوا چڑیل کی وجہ سے آیا تھا، اور پھر یہ سب دیکھ کر شیوا چڑیل واپس لوٹ گئی۔ جنید ہوش میں آیا تو بولا، آج تمہاری وجہ سے میں ہوش میں آیا ہوں۔ پورن جادوگر نے مجھے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور آج میں تمہاری وجہ سے اس پورن جادوگر کے چنگل سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اب میں اسے مار سکتا ہوں۔ نہیں جنید، پہلے ہمیں اس درویش کے پاس جانا ہے جس نے ہمیں یہ تعویذ دیا تھا،
اور دادی اماں نے مجھے ان کا پتہ بھی دیا ہے، اور آخر 2 دن بعد ان کو درویش بابا کا پتہ مل جاتا ہے اور وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں اور جا کر ان کو ساری بات بتا دیتے ہیں۔ درویش بابا نے ان کی تمام کہانی بہت غور سے سنی اور بولے، وہ خزانہ عام خزانہ نہیں ہے، وہ طلسمی خزانہ ہے جسے پا کر پورن جادوگر امیر ہی نہیں بلکہ بہت طاقتور بن جائے گا۔ کسی بھی صورت وہ خزانہ اس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ پورن جادوگر نے چندا کو لانے کے لیے امبر چڑیل کو وہاں بھیج دیا تھا۔ جو ہی اس کی نظر چندا پر پڑی تو وہ فوراً اسے غائب کر کے لے گئی۔ چندا کے یکدم غائب ہونے پر وہ تینوں ڈر سے گئے اور چندا کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ ان کو کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ جنید نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور آنکھیں بند کرنے کے بعد اس نے چندا کو آواز دی، چندا اس وقت تم کہاں ہو؟ تو پھر آگے سے چندا کی آواز آتی ہے، مجھے پورن جادوگر نے پکڑ لیا ہے۔ جنید اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے، حیدر علی اور عالیہ کو بتاتا ہے کہ چندا کو پورن جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے، ہمیں وہاں جلد از جلد پہنچنا ہوگا۔ پورن جادوگر چندا سے بولا، اب تم بچ نہیں سکتی، تم میرے بغیر ہی خزانے تک چلی تھی، کتنے سال میں نے انتظار کیا ہے اور تم نے کیا کیا؟ اب تم یا تو مجھ سے شادی کر لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے مرنا منظور ہے مگر میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ تم نے میرے خاندان کو مار ڈالا ہے لالچ میں آ کر، مگر تمہارا یہ امیر بننے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا اور تمہاری یہ لالچ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ابھی پورن جادوگر چندا سے باتیں کر رہا تھا کہ امبر چڑیل پورن جادوگر کو آ کر بتاتی ہے، جنید اور اس کے 2 ساتھی اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پورن جادوگر اسی وقت چندا کو لے کر پہاڑ کے پیچھے ایک کالا جنگل تھا وہاں چلا جاتا ہے۔ وہاں ایک درخت کے ساتھ چندا کو باندھ دیا گیا اور خود جادوگر اپنی آرام گاہ میں چلا جاتا ہے۔ ابھی جادوگر لیٹا ہی ہوتا ہے کہ اچانک سے زمین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور نیچے سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جادوگر ڈر جاتا ہے مگر جلد ہی وہ دھواں شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تم کون ہو؟ میں سندس چڑیل ہوں اور مجھے پجاری جادوگر نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور سندس چڑیل نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ایک خنجر حاضر کیا اور کہا، یہ لو، پجاری جادوگر نے تمہارے لیے بھیجا ہے چندا کو مارنے کے لیے، اور ہاں اب تم جا کر اسے مار دو اور اس کے خون سے نہا لینا، پھر تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، مگر یہ کام تمہیں دھیان سے کرنا ہوگا ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر سندس چڑیل اسی دھواں میں غائب ہو جاتی ہے اور زمین اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ پورن جادوگر اپنی آرام گاہ سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ دور سے ہی چندا کو دیکھتا ہے تو وہ بے ہوش ہوتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے درخت کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے۔ وہ تلوار چندا پر چلانے کے لیے آگے بڑھاتا ہے کہ اچانک سے ایک زوردار چیخ سنائی دیتی ہے جس سے چندا جاگ جاتی ہے اور پورن جادوگر کو دیکھ لیتی ہے۔ پورن جادوگر کو یہ پتا تھا کہ یہاں پجاری جادوگر نے آنا ہے، مگر وہاں اس کی جگہ جنید اور اس کے ساتھی تھے۔ جب وہ پورن جادوگر کے پاس پہنچے تو پورن جادوگر کو نہ پا کر انہوں نے درویش سے رابطہ کیا تو درویش نے ان کو بتایا کہ وہ جادوگر چندا کو کالا جنگل لے گیا ہے، تم جلدی کرو اور وہاں پہنچ جاؤ۔ جنید پھر اپنے جادو کا استعمال کرتے ہوئے کالا جنگل تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انگوٹھی جو درویش نے ان کو دی تھی وہ اس انگوٹھی کے ذریعے غائب تھے، پورن جادوگر کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ جنید بڑے آرام سے پیچھے سے طلسمی خنجر نکال کر سیدھا پورن جادوگر کے سینے میں گھونپ دیتا ہے اور جس سے پورن جادوگر جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اس کے بھسم ہوتے ہی پجاری جادوگر حاضر ہو جاتا ہے۔
पुजारी जादूगर जल्दी से चंदा को पकड़ लेता है और इसको मारने के लिए खंजर आगे बढ़ाता है और कहता है, जो भी है जल्दी से सामने आ जाओ, मैं चंदा को मार डालूंगा। वो घबरा जाते हैं और जल्दी से नमूदार हो जाते हैं। पुजारी जुनैद को देखकर हैरान रह जाता है। ओह, तुम हो जुनैद? हाँ, मैं हूं जुनैद। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम दोनों को जितना चाहोगे तुम मेरा इस्तेमाल करोगे और मैं कभी होश में नहीं आऊंगा? अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया है और मुझे सीधा रास्ता दिखलाया है और अब तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। पुजारी जादूगर एक जोरदार कहका लगाता है और कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। जुनैद के साथ पुजारी जब ये बातें कर रहा था तो हैदर अली पीछे से एक जोरदार धक्का पुजारी को देता है, जिससे चंदा इसके हाथ से छूट जाती है और हैदर अली चंदा को पकड़ लेता है। जुनैद जल्दी से अंगूठी हाथ में डालता है और अंगूठी डालते ही चारों गायब हो जाते हैं। अब पुजारी जादूगर को वो चारों नजर नहीं आ रहे थे कि अचानक से पुजारी जादूगर के ऊपर कुछ गिरता है और वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। इतने में वो चारों भी नमूदार हो जाते हैं और वो तिलिस्मी तेजाब जुनैद के हाथों में देखकर रोना शुरू कर देता है और अब जुनैद सारा तिलिस्मी तेजाब पुजारी जादूगर के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो बहुत जल्द ही जलकर भस्म हो जाता है और इस तरह लालची जादूगर की मौत हो जाती है और चंदा को एक नई जिंदगी मिल जाती है। इस बहुत बड़े कारनामे के बाद हैदर अली बोला, चलो अब घर चलते हैं। तो जवाब में जुनैद बोला, नहीं, तुम तीनों जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो क्यों? चंदा बोली। जुनैद बोला, मुझे अपनी सजा काटनी है जो मैंने इतने साल जुर्म किया है, मगर मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। चंदा बोली, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती। फिर 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद वो सारी फैमिली मरी जाती है। वहां जाकर सब अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं कि अचानक चंदा को मोबाइल पर फोन आया। वो फोन उठाती है तो आगे से जुनैद बोलता है, हेलो चंदा, कैसी हो? जुनैद, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जुनैद, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब आओगे। आगे से जुनैद बोला, जरा पीछे मुड़कर देखो। वो पीछे मुड़कर देखती है तो जुनैद उसके सामने खड़ा होता है। जुनैद को देखकर चंदा की खुशी की इंतहा नहीं होती कि जैसे इसके बाद इसको कुछ और चाहिए ही ना था। फिर कुछ दिनों बाद चंदा और जुनैद की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।